हेलो। मैं हूं डेरेक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और आज मैं नई सीरीज का आगाज कर रहा हूं जिसका उन्वान है यीशु के शागिर्द होना। और आज हम बात करेंगे कि ये सब आखिर क्या है। और यीशु की शागिर्दियत दरअसल खुदावंद से मोहब्बत करना है, जो कि खुदा चाहता है। जैसा कि उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और नजात दरअसल यही है कि दिल बदल जाएं और हम जाने कि खुदावंद के साथ ये मोहब्बत का आखिर रिश्ता क्या है। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि यस्सु का शागिर्द होने का मतलब क्या है। और मेरा ईमान है कि शागिर्दियत का जौहर खुदावंद से मोहब्बत का रिश्ता है। यानी एक हकीकी शागिर्द वो होता है जो खुदावंद से मोहब्बत करता है और जो इसका इजहार अपनी ज़िंदगी के अंदर करता है। और इसकी बुनियादी तहरीक मसीह को पसंद आना और उसे जलाल देना है। उसकी फर्मबरदारी महज कवानीन और जवाबित की पासदारी करना नहीं, बल्कि मोहब्बत में पासदारी है। यस्सु ने यूहन्ना 14 में फरमाया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। यानी हुक्मों पर अमल करना मोहब्बत का इजहार है। आप इससे अगर मोहब्बत का अंसर निकाल देते हैं तो ये महज कवानीन की पासदारी रह जाएगी और ये अपने मानी खो देगी। मगर जब इसमें मोहब्बत की भरपूरी होगी तो फिर इसमें खुशी होगी। तो हकीकी शागिर्दियत की तहरीक खुदावंद से दरअसल मोहब्बत करना है, और ये शागिर्दियत का आगाज़ है। और आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसका आगाज़ इंजील से होता है। और सबसे पहले दिल को तब्दील होना चाहिए। इससे पहले कि आप यस्सु के हकीकी शागिर्द बने, आपके दिल को तब्दील होना होगा इंजील के वसीले से। और यही दरअसल इंजील का मकसद है कि आपके दिलों को यस्सु के लिए जीते। और जब आपका दिल तब्दील हो जाता है तो इसके नतीजे में हम उसकी मोहब्बत को कबूल करते हैं और अपनी मोहब्बत उसे देते हैं। यानी इंजील के असर को हमारे दिल को जीतना चाहिए ताकि हम उस मोहब्बत के रिश्ते में आएं जो उसकी मोहब्बत को कबूल करने से शुरू होता है। और ये हमारे दिल में मोहब्बत पैदा करता है और हम अपना दिल उसे देना चाहते हैं। और ये शागिर्दियत हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में काम करती है। मगर मोहब्बत का ये जौहर इंतहाई अहम है। अगर हमारे काम खुदावंद की मोहब्बत से मुनक़ता हों तो ये मुर्दा काम होंगे। मुकाशवा 2 बाब में इफिसस की कलीसिया एक शानदार कलीसिया थी। वो बहुत से अच्छे काम कर रहे थे, मगर यस्सु ने कहा, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और यही एक मसला था, क्योंकि अगर आप ये सब काम करते हैं क्योंकि इन्हें करना है, मगर इनका महवर यस्सु की मोहब्बत नहीं होती, तो फिर ये अपनी असल कदर खो देते हैं। और हम देखते हैं कि यस्सु ने खुद इस नुक्ते को वजाहत के साथ बयान किया है मरकस 14वें बाब में। मरकस 14वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जिसका नाम दरअसल मरियम था, जेठा मासी का बेश कीमत खालिस इतर संगे मरमर के इतर दान में लाई। अब ये इंतहाई कीमती और बेश कीमत इतर था जो हम इस वाक़े में देखते हैं। शायद ये 1 साल की उजरत के बराबर था, जो हमारे दौर में लाखों रुपए बनता है। शायद ये उसकी ज़िंदगी भर की बचत थी। और ये इंतहाई बेशकीमत इतर था जो कि खूबसूरत संगे मरमर के इतर दान में डाला गया था। और फिर उसने इतर दान तोड़कर उसके सर पर इतर डाला। उसने उसे यस्सु पर उंडेला। और ये हकीकी मोहब्बत की एक इंतहाई खूबसूरत तस्वीर है। मरियम यहाँ पर यस्सु के लिए अपना इतर उंडेल रही थी, जो कि इबादत का एक अमल है। और ये टूटा इतरदान उसकी रूह का अकाज था कि उसका सख्त और तल्ख दिल टूट चुका है, और ये उसके दिल की शिकस्तगी को यहाँ पर
بیان کرتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ خدا ہمیں نہیں توڑنا چاہتا، بلکہ دراصل وہ ہمارے غرور اور ہمارے تکبر کو توڑنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے اندر موجود اس چیز کو توڑنا چاہتا ہے جو ہمیں جکڑے ہوئے ہے، اور یہ شکستگی اس کے اندر یسوع کی محبت لائی، جس کے باعث اس نے اپنا سب کچھ یسوع پر انڈیل دیا۔ تو اس نے اپنی انا کو چھوڑا اور اپنے آپ کو یسوع کو سونپ دیا، اور عطر انڈیلنا اس کے اپنا دل انڈیلنے کی تصویر ہے، اپنی زندگی اپنا آپ یسوع کو دینے کی تصویر ہے، اور اس کی ایک معطر کر دینے والی خوشبو تھی جو اس نے یسوع کو پیش کی۔ اور یہ دراصل عبادت کا ایک عمل تھا، اور اس پر اس کے شاگرد اس سے کہنے لگے یہ عطر کس لیے ضائع کر دیا گیا، اس کا کچھ اور بھی استعمال ہو سکتا تھا، مگر اس نے اسے یسوع پر انڈیل کر ضائع کر دیا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا نہیں، یسوع نے ان سے کہا نہیں، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ دراصل یہ ہمارے لیے خدا کی بے پناہ محبت کا صحیح رد عمل تھا۔ اس قسم کی بے پناہ محبت کے لیے افریقی اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں حد سے زیادہ یا پھر سب سے بڑھ کر، اور یہ لامتناہی محبت ہے جو خدا ہمارے لیے دراصل رکھتا ہے۔ اور اس قسم کی محبت کا واحد رد عمل یہ ہے کہ ہم بھی اس سے بے پناہ محبت کرنے والے بنیں، ہم بھی اس سے محبت کریں۔ خدا کی تعریف ہو کہ ہم اسے اپنا پورا دل دیں۔ خدا ایسا ہی رد عمل چاہتا ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے تصرف، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ ہم مصرف بیٹے کی تمثیل دیکھتے ہیں، اور اسے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گناہ میں حد سے زیادہ تھا، جبکہ اس تمثیل کا عنوان محبت بھرا باپ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ باپ اس سے لامتناہی محبت کرتا تھا۔ اس کے بیٹے نے اس کے خلاف گناہ کیا تھا۔ دراصل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کاش باپ تو مر جائے اور میں اپنی میراث لے لوں، اور میں تمہاری موت کا انتظار نہیں کر سکتا، میں یہ سب کچھ ابھی چاہتا ہوں۔ اور لوگ اس کہانی کو سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب جب کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے تو باپ کو کسی بھی طرح اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، اور باپ دراصل اسے یہی بتانے کے لیے انتظار کر رہا ہو۔ مگر تمثیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ اس کی راہ تک رہا تھا، یعنی وہ اس کا منتظر تھا، اور جیسے ہی باپ نے اپنے بیٹے کو آتے دیکھا، اس نے اپنے وقار کو ایک طرف رکھ دیا، اور بیٹے کو ملنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگا۔ اور لکھا ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ ایسی ہی لامتناہی محبت کرتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو، حتیٰ کہ جب ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ خدا کی محبت اور ہمارے رد عمل کی ایک تصویر ہے کہ ہم اپنے دل سے اس سے محبت کرنے والے بنیں۔ اور 9ویں آیت میں یسوع کا شاندار بیان موجود ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ تو یسوع نے یہاں کہا کہ جب بھی انجیل کی منادی کی جائے گی تو جو اس عورت نے کیا اور جس کی یہ علامت ہے اسے بھی بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ انجیل کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ تو خدا نے لامتناہی محبت کے عمل کو انجیل کی منادی کے ساتھ کیوں جوڑا؟ کیونکہ یہ اس کا اظہار ہے جس کے حصول کے لیے انجیل کو ترتیب دیا گیا۔ یہ خداوند کے لیے ہمارے دلوں کی مکمل تبدیلی کے لیے ترتیب دی گئی، تاکہ ہم اسے اپنا دل، اپنی محبت، اپنی عبادت، تابعداری اور اپنی زندگی دینے والے بنیں۔ اس لیے یسوع نے کہا، یہ بیان کیا جائے گا، یہ تمہارے لیے ایک مثال ہوگا۔ یہ وہ ہے جو خدا اپنی قربانی کے لیے چاہتا ہے۔ کیا وہ آپ کی محبت اور سپردگی کے لائق نہیں؟ دراصل صلیب کا سامنا کرتے ہوئے یسوع کے لیے خوشی یہی تھی کہ وہ آپ کے دل پائے گا، وہ آپ کی محبت پائے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے مریم کا یہ عمل دراصل
انجیل کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ پتہ نہیں کتنے مبشر دراصل یہ کہانی بتاتے ہوں گے۔ بہرحال شاگردیت تبدیل شدہ دل کے ساتھ اس کی پیروی کرنا ہے۔ اگر آپ نے تبدیل شدہ دل کے ساتھ خدا کی محبت کو قبول نہیں کیا تو شاگردیت محض اصول و ضوابط پر چلنے والا ایک اکتا دینے والا کام بن جائے گا، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ شاگردیت کا جوہر آپ کا دل ہے۔ جب آپ کا دل خدا سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ خدا کو پسند آنا چاہیں گے اور آپ یسوع کی مانند بننا چاہیں گے اور وہ کرنا چاہیں گے جو وہ کہتا ہے۔ آپ اسے جلال دینا چاہیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ خدا کا کلام آپ کو سکھائے کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور یہ سب اس کے لیے زندگی گزارنے اور اسے پسند آنے سے متعلق ہے۔ جب انجیل کو قبول کیا جاتا ہے اور دل مسیح میں بدلتا ہے تو پھر شاگردیت مسیح کے ساتھ اس محبت کے رشتے کا اظہار بن جاتی ہے۔ اس لیے مسیحی کے لیے اصل لفظ شاگرد ہے۔ بعد ازاں ہم نے خود کو مسیحی کہلوانا شروع کر دیا تھا، لیکن اگر آپ اعمال کی کتاب دیکھیں تو پہلے ایمانداروں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ دراصل شاگرد تھا، جو کہ دراصل ہم ہیں۔ تمام ایماندار شاگرد ہیں۔ شاگردیت کوئی اختیاری یا اضافی چیز نہیں ہے۔ دراصل آپ کے نئے سرے سے پیدا ہونے والے مسیحی کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا دل دراصل یسوع کو دیا ہے۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ایمان سے اس کی محبت کو حاصل کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے صلیب پر آپ کے لیے کیا کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ کون ہے، اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنا دل آپ اسے دیتے ہیں، اور اب آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ زندگی میں تبدیلی پانے کے بغیر یسوع کو نجات دہندہ اور خداوند قبول نہیں کر سکتے، اور پھر شاگردیت کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی یسوع کا شاگرد نہیں تو وہ حقیقی مسیحی نہیں ہے۔ شاگرد یسوع کا پرعزم پیروکار ہوتا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ ارشاد اعظم 2 حصوں میں کیوں ملا۔ پہلا، ہمیں انجیل کی منادی کرنی ہے۔ دراصل انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، خدا کی محبت کی خوشخبری۔ ہم خدا کی محبت کی انجیل کی منادی کرتے ہیں جو کہ ہمارے دلوں کو بدلنے کے لیے دی گئی۔ یہ یسوع کی شخصیت ہے، محض کوئی مذہب نہیں۔ اور ہم یہ مرکز 16ویں باب میں پڑھتے ہیں، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو پہلے مرحلے پر یہ ایمان لانے کو بیان کرتا ہے۔ یہ دل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ہم عقلی دانش کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ خدا کی محبت کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ بپتسمہ لینا ہوتا ہے، اور پھر کیونکہ تبدیل شدہ دل کا پہلا اظہار عوامی سطح پر اعلان کرنا ہوتا ہے مسیح کے لیے اپنی محبت اور عہد کا، اور پھر یہ دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کا راستہ ہے جو کہ شاگردیت ہے۔ تو شاگردیت دل کو انجیل سے تبدیل کرنے سے اپنا کام کرتی ہے، اور رد عمل کے طور پر پہلا فرمانبرداری کا عمل بپتسمہ ہے، جو کہ خدا کے لیے ہماری محبت کا برملا اظہار ہے۔ متی 28ویں باب کے مطابق دوسرے مرحلے میں جو کہ بپتسمے سے شروع ہوتا ہے، متی 28:19 میں مرقوم ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ پہلا مرحلہ انجیل کے وسیلے دلوں کی تبدیلی ہے، اور دوسرا مرحلہ شاگرد بنانا ہے، اور پھر دلوں کی تبدیلی زندگیوں کی تبدیلی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں بپتسمہ دو، اور پھر آپ اس پر غور کریں کہ شاگردیت کا آغاز بپتسمے سے ہوتا ہے، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو غور کریں، شاگردیت بپتسمے سے شروع ہوتی ہے، جو کہ مسیح کی فرمانبرداری کے پہلے مخصوص عمل کا داخلی راستہ ہے۔ اس لیے ہم اس سے اپنی محبت اور تعلق کا اعلان کرتے ہیں، اور شاگردیت دراصل مسلسل خدا کے کلام پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ لکھا ہے، ان کو یہ تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ انہیں صرف عقلی تعلیم نہیں دینی بلکہ مشاہدہ کرنا بھی سکھائیں۔ یہ ایک عملی امر ہے۔ یہ دراصل اس کے
کلام کو جاننے اور اس پر عمل کرنے سے متعلق ہے، اور چونکہ شاگرد خداوند سے محبت کرتے ہیں وہ اب اسے جاننا چاہیں گے اور اس کے کلام پر عمل کریں گے۔ مگر خدا کے کلام کی یہ ساری فرمانبرداری تبدیل شدہ دل سے آتی ہے، اور آپ اس وقت اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ خداوند سے محبت کرتے ہیں اور بہتر انداز میں اسے اور اس کے کلام کو جاننا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی سارا جلال خداوند کو دیتی ہے۔ تو یہ سب مسیح کے لیے محبت رکھنے والے تبدیل شدہ دل سے ہوتا ہے، جو کہ انجیل کا پھل ہے۔ تو مرکز 16ویں باب اور متی 28ویں باب میں ارشاد اعظم کے 2 حصوں کو علیحدہ رکھا گیا ہے، اور واحد چیز جو ان دونوں کو جوڑتی ہے وہ بپتسمہ ہے۔ پہلے مرحلے کا بپتسمہ اور پھر دوسرے مرحلے کا آغاز بپتسمے سے ہوتا ہے، اور آج ہم پہلے مرحلے پر غور کریں گے جو کہ انجیل کے وسیلے مسیح میں ہمارے دلوں کی تبدیلی ہے۔ اس کے بغیر کوئی شاگردیت نہیں۔ انجیل کا دل، انجیل کا جوہر انسان کے لیے خدا کی عظیم اور غیر مشروط محبت کا اظہار ہے، کیونکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جب آپ انجیل کی شراکت کرتے ہیں تو خدا کی محبت کی شراکت کرتے ہیں، جو کہ ہمیں مسیح کی موت میں نظر آیا، اس کے جی اٹھنے میں نظر آیا، اس کی ہر چیز میں نظر آیا۔ تو پھر آپ کو مناسب طور پر انجیل کی شراکت کرنی ہے، کیونکہ انجیل کا مقصد انسان کے دل کو خدا سے محبت کرنے کے لیے بدلنا ہے۔ اب یاد رکھیں، لکھا ہے ہم اس لیے اس سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ تو ہم کیسے خدا کے لیے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں؟ یہ ان کے لیے خدا کی محبت کا مکاشفہ پانے سے ہوتا ہے، جو کہ دراصل دلوں کو تبدیل کرتا ہے۔ ہاں، ہمیں گناہ اور عدالت کی بھی بات کرنی ہے، اور ان موضوعات کو نظر انداز کرنا ایک بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید لوگ سننا نہیں چاہتے۔ لیکن جب آپ گناہ اور عدالت کی شراکت کرتے ہیں تو یہ دراصل مسیح کے نام کو سر بلند کرنا ہے، کیونکہ انہیں گناہ اور عدالت سے متعلق بتانے سے جب ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ یسوع نے ہمیں گناہ اور جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا، تو وہ اس سے اور زیادہ محبت کریں گے۔ اگر میں سوچتا ہوں کہ انہیں کسی چیز سے بچانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں، تو پھر آپ صلیب کو کیسے بھی بیان کریں، یہ ان کے لیے بے ایمانی ہوگا۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ میں ہیں اور وہ کبھی بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، تو پھر وہ بڑے شکر گزار ہوں گے کہ یسوع نے صلیب پر ان کے لیے اپنی جان دی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ تو اگر کوئی سوچتا ہے کہ اسے زیادہ معاف نہیں کیا گیا تو وہ خدا سے زیادہ محبت نہیں رکھے گا، لیکن اگر کوئی جان لیتا ہے کہ اسے بہت زیادہ معاف کیا گیا تو پھر وہ خدا سے زیادہ محبت کرے گا۔ تو گناہ اور جہنم سے متعلق بتانا اہم ہے کہ یسوع نے ہمیں کیسے بچایا۔ دراصل ہم یہ اصول لوکا 7:47 میں دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ گناہ کے معاملے میں عدالت اور جہنم پر بات کرنے سے نہ شرمائیں۔ جدید کلیسیا اس سے شرماتی ہے، مگر ہمیں دراصل انجیل کی منادی کرنی ہے، اور یسوع نے یہاں پر ان آیات میں فرمایا، یسوع نے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ اور یسوع نے یہ اس لیے کہا کیونکہ اسی صورتحال میں ایک اور عورت تھی جس نے یسوع کے پاؤں اپنے بالوں سے پونچھے، کیونکہ اس نے مریم کی طرح بہت محبت کا اظہار کیا، جس کی محبت لامتناہی تھی، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اسے معاف بھی زیادہ کیا گیا، کیونکہ جتنے زیادہ آپ معاف کیے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور خدا کے لیے اس کی محبت ثابت کرتی ہے کہ اس نے ایمان سے معافی کا فضل پایا، اور اس کی محبت میں اس کا ثبوت موجود تھا۔ اور جب بھی کوئی مسیح پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ اس کے دل میں مسیح کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم گناہ اور عدالت کے خطرے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے خدا کی محبت کے مکاشفہ کو بھی کم کرتے ہیں، اور یہ انہیں اس کی محبت اور فضل کے تجربے سے محروم کرتا ہے، کیونکہ خدا کے لیے ان کا رد عمل بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک غلط عمل ہے۔
رومیو 5:8 میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ تو جب ہم پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ ہم دراصل گنہگار تھے، تو پھر خدا کی محبت کی روشنی کہیں زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے تاریک پس منظر کے خلاف۔ اور یاد رکھیں، جب ہم اس کی بچانے والی محبت پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے دل اسے دیتے اور اپنے دل اس کے تابع کرتے ہیں، اسے خداوند قبول کرتے اور اس کی محبت کے رد عمل کے طور پر اپنی زندگی اسے دیتے ہیں۔ مسیح کے لیے ہمارا رد عمل کسی عورت یا کسی مرد کے رد عمل جیسا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کی محبت کے حقیقی رد عمل کے لیے حقیقی محبت ضروری ہے۔ اس میں محبت شامل ہونی چاہیے جو کہ اپنا دل دراصل اسے پیش کرنا ہے۔ دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں 11:2 میں لکھا ہے، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ تو ایمانداروں کے لیے ہماری نسبت مسیح سے ہے، ہم مسیح سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہاں وہ پاک دامنی سے مراد خالص سپردگی کی بات کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس دلہن کی طرح بننا ہے جو مسیح کے لیے اپنی محبت میں پاک دامن ہو، اور یہ پاک دامنی اس خوشخبری سے آتی ہے جس کا اعلان مسیح نے کیا، اپنی نجات بخش محبت کے وسیلے سے جس کا اعلان اس نے کیا۔ جب ہم اپنے لیے اس کی محبت پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کی مانند بننا چاہتے ہیں، اس کی خدمت کرنا اور اسے جلال دینا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ یگانگت میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے دن کا انتظار کرتے ہیں جب یہ شراکت کامل ہو جائے گی۔ تو اس دل کی تبدیلی میں 3 بڑی باتیں شامل ہوتی ہیں: ایمان، امید اور محبت، اور ان میں سے افضل محبت ہے۔ یعنی مسیح میں ایمان اس کے لیے محبت پیدا کرتا ہے اور اس سے امید آتی ہے، اور یہ امید مستقبل کی رویا ہے، اور اس کے ساتھ جلالی مستقبل کی امید ہے، اور یہ ہماری زندگی میں تحریک پیدا کرتی ہے۔ ہم اس محبت اور رویا سے تحریک پاتے ہیں اس جلالی مستقبل کے لیے۔ پہلا تسلنیکیوں 1:9 میں لکھا ہے، اس لیے کہ وہ آپ تمہارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا، اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ خدا کی بندگی کرو۔ تو یہاں تبدیلی کو بتوں کی محبت سے پھر کر زندہ اور حقیقی خدا کی عبادت اور خدمت کرنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ محض مذہب کی تبدیلی نہیں بلکہ سنیں، خدا کے ساتھ محبت کے رشتے میں آنا ہوتا ہے۔ تو خدا سے محبت کرنے کا ایک مستقبل سے متعلقہ پہلو بھی ہے، اور لکھا ہے، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کے جو ہم کو آنے والی غضب سے بچاتا ہے۔ تو سنیں، ہم رویا رکھتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ محبت کا یہ رشتہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا، اور ایک دن وہ ہمارے لیے آئے گا اور ہمیں تبدیل کرے گا، اور ہمیشہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ وہ ہمیں آنے والے غضب سے بچائے گا جس میں مصیبتیں بھی شامل ہیں، اور خدا کی یہ محبت ازل سے شروع ہوئی، اور اگلی بار ہم اس سے مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ یسوع نے کہا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ۔ تو خدا نے ازل سے ہی ہمیں چن لیا، وہ خصوصاً آپ کو چاہتا ہے۔ اس نے کائنات تخلیق کرنے سے پہلے آپ کو چنا اور کائنات تخلیق کی تاکہ آپ اس میں شامل ہوں، اور اگر آپ ایماندار ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنا دل اسے دیں۔ اس نے آپ کو چنا ہے، آپ اس کے لیے خاص ہیں، وہ اپنے لیے آپ کو چاہتا ہے۔ خدا فرماتا ہے، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اور پھر بائبل کا چننے سے یہی مطلب ہے، اور پھر خدا آپ کے لیے منصوبہ بناتا ہے۔ اس نے آپ کو اپنے پاس لانے کے لیے ہر ممکنہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔
اس کی ابدی محبت میں، اور اس نے آپ کو انجیل کے وسیلے اپنے پاس بلایا ہے، اور وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے بلاتا ہے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ اس کے لیے کتنے خاص ہیں، اتنے کہ اس نے آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تاکہ آپ کے دلوں کو جیتے۔ اس نے آپ کے لیے خود کو قربان کیا، آپ کے لیے اپنا خون بہایا، آپ کے لیے خدا کی عدالت اپنے اوپر لی۔ اس نے آپ کے گناہوں کی قیمت چکائی، اور پھر آپ کے لیے دوبارہ جی اٹھا کہ آپ کو نئی زندگی دے۔ اور اب انجیل میں وہ آپ کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے پاس آؤ، اپنا دل مجھے دو، میں تمہیں نجات اور ابدی زندگی اور معافی کی پیشکش کرتا ہوں۔ میرے پاس آؤ اور مجھے اپنا مالک اور خداوند قبول کرو، تو پھر تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اور جب ہم انجیل کو قبول کرتے ہیں، بائبل کہتی ہے، تب ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، یعنی ہم خدا کے ساتھ صحیح رشتے میں آ جاتے ہیں، اور سب چیزیں مل جاتی ہیں، اور ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ ہم خدا میں ایک میراث رکھتے ہیں، اور بائبل بتاتی ہے جب ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو تقدیس کے اس عمل میں پاک روح ہمارے اندر مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور ہم پر اختیار رکھتا ہے ہمارے حتمی جلال پانے تک۔ اور یہ شروع سے آخر تک محبت کی کہانی ہے۔ وہ ازل سے آپ سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ وہ آپ سے آپ کا دل چاہتا ہے، وہ آپ کی محبت چاہتا ہے، اور جب آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ اس کے شاگرد بنتے ہیں۔ اور انجیل دراصل اسی سے متعلق بتاتی ہے، خدا آپ کا دل چاہتا ہے۔ اس سیریز میں ہم دراصل سیکھ رہے ہیں کہ یسوع کا شاگرد ہونا کیا ہے، اور ان باتوں کو سمجھنا جو ہمیں روحانی طور پر بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور میں نے روحانی طور پر بڑھنے پر ایک کتاب لکھی ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم بچے رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بطور مسیحی مضبوط بنیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو لیں، اور اگر آپ اس کتاب کا آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک فری بکلیٹ بھی بھیجا جائے گا جو انجیل میں تازہ دم ہونے کا سبب بنے گا۔ آپ اسے گواہی دینے کے لیے بھی استعمال کریں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.